रमजान से पहले नमाज नहीं पढ़ता था, अब भी नहीं पढ़ता। नजर दौड़ाइए ना जरा, हम सब गौर करें। रमजान शुरू हुआ, चले रात को लेट ही ऐलान हुआ, चांद पाकिस्तान में लेट ही चढ़ता है, रात भी यही कैफियत रही, कहीं 12 बजे ना ऐलान हो जाए सुबह ईद का, लोग गो मगो की कैफियत में। लेकिन आप देखिए चांद का ऐलान नहीं ना हुआ तो पहली जो रात थी मगरिब इशा में क्या हाजिरी थी, ऐलान हुआ रात को, सुबह फजर की हाजिरी क्या थी। कितने दिन चली फिर यह हाजिरी, गिनती के 2 3 4 दिन। जगह नहीं मिल रही मस्जिदों में, मस्जिदें कम पड़ गई, तंग पड़ गई, और फिर बाद में वही मस्जिदें खाली। और अब आज शाम को मगरिब से मुलाहिजा फरमा लीजिए, इशा के वक्त मसाजिद देख लीजिए क्या सूरत हाल है। ना मेरे अजीजों, अल्लाह को यह अदा अच्छी नहीं लगती। अगर पहले आप बेनमाज से नमाज नहीं पढ़ते थे, ये कोर्स करने के बाद अब आप ऐसे बन जाएं कि आपकी नमाज छूटने ना पाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब। अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा
حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हम सबका खालिक व मालिक है और हमारी जिंदगी भर के तमाम मामलात का खुद ही जिम्मा उठाए हुए है, हर काम की तदबीर फरमाने वाला है। जब से उसने कायनात बनाई उस वक़्त से इसको चला रहा है और जब उसने इस कायनात को ख़त्म करना है उस वक़्त तक चलाएगा। हुवल अव्वलु फलैस क़ब्लहु शै, सबसे पहले वो था, उससे पहले कुछ भी न था।
هو الآخر فليس بعده شيء، سب سے آخر میں بھی وہی ہوگا، اس کے بعد کچھ بھی نہ ہوگا۔ اس اللہ سبحانہ و تعالی کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں یقیناً وہ کم ہی کم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف مواقع پر اللہ کا شکر ادا کرتے، اور آپ کے بعض کلمات تو انتہائی کمال کے۔ بعض اوقات فرماتے یا اللہ اہل الثناء والمجد، ساری کی ساری ثنا تیری ہے، ساری بزرگی تیرے لیے ہے۔ بعض اوقات کہا جاتا اللہم انت احق من ذکر، اللہ جس کا سب سے زیادہ ذکر کیا جائے گا اس کے قابل بس تو ہی ہے۔ اور ایک جملہ انتہائی کمال کا، روزانہ وتروں میں دعا پڑھتے تو فرماتے اللہم انت کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ بس تو ویسے ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی ثنا کر دی ہے۔ اور نماز میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں رکوع کے بعد ایک لمبی دعا ہے، اللہم ربنا ولک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، اللہ تیری اتنی تعریف ہے کہ ساری آسمان بھر جائیں، ساری زمینیں بھر جائیں، اللہ اس کے بعد جو تو چاہے وہ بھی بھر جائیں۔ اس کے بعد آگے چل کے فرماتے کلنا لک عبد، اللہ ہم سارے تیرے بندے ہیں، تیرا کلام سچا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں اللہ کا فرمان ہے لو انما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت کلمات اللہ، یہ جتنے درخت ہوئے زمین پر سب کی قلمیں بنا لی جائیں، صرف یہ موجودہ سمندر نہیں، اس کے ساتھ مزید 7 سمندر مل جائیں، سب کی سیاہی بن جائے، کلمیں گھس جائیں گی، لکھنے والوں کی عمریں ختم ہو جائیں گی، ساری سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن ہمارے رب کے کلمات ختم ہونے پر نہیں آئیں گے۔ ہم اس کی جتنی بھی تعریف کریں یقیناً کم ہے۔ اس نے ہمارے اوپر احسان کیا، اپنا فضل کیا، ہم گناہگاروں کو یہ رمضان جیسا موقع عطا کیا کہ لو ایک اور موقع لے لو زندگی میں، اپنے گناہوں کو بخشوا دو۔ رب تم سے روٹھا ہوا ہے، ناراض ہے، تمہیں خود اپنی زندگی پر نظر دوڑانے سے پتہ چل جائے گا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ جب وہ راضی ہوتا ہے تو کہتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میں آسمان سے زمین سے برکتوں رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ وہ راضی ہوتا ہے تو کہتا ہے میں آئے ہوئے عذابوں کا رخ پھیر دیتا ہوں۔ وہ جب راضی ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، میں ان کا خوف دور کر کے ان کو امن عطا کر دوں گا۔ اس کے بعد یہ سارے سچے ہیں، لیکن جب وہ ناراض ہوتا ہے نا تو فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تمہیں میں آزماؤں گا، پھر کھینچوں گا، تمہاری کھچائی ہوگی، تمہیں تمہارے کیے کا دنیا میں جھٹکا دوں گا، ادنا معمولی سا عذاب دوں گا، یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ وہ کہتا ہے اس لیے دوں گا دون العذاب الاکبر، تاکہ تم قیامت والے دن کے سب سے بڑے عذاب سے بچ جاؤ۔ یا اللہ وہ کیسے بچیں گے؟ فرمایا لعلہم یرجعون، یہ دنیا کے جھٹکے لے کر واپس پلٹ آؤ، اگر تم واپس پلٹ آؤ تو میں تمہیں قیامت کے دن کے سب سے بڑے عذاب سے بچا لوں گا۔ تو پھر وہ دنیا کے اندر کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ جتنی تمہاری زندگی کے اندر تکلیفیں ہیں، مصیبتیں، پریشانیاں، آلام، ٹینشن، بیماری،
کاروباری مسائل، گھریلو مسائل، معاشی مسائل، سیاسی معاشرتی گھرا ہوا انسان، فرمایا فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اے انسان ادھر ادھر نہ دیکھ، اپنا آپ دیکھ، اپنے گریبان میں جا، تجھ سے کیا کوتاہیاں، غلطیاں، گناہ ہوئے، کیونکہ یہ سارا کیا دھرا تیرے گناہوں کا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ بر و بحر میں لگی ہوئی آگ، فتنہ، فساد، ہر جگہ انفرادی پریشانی، اجتماعی پریشانی، فرمایا یہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ ابھی تو صورت یہ ہے یعفو عن کثیر، اللہ بہت سارے گناہ تو ابھی ویسے ہی معاف کر دیتا ہے کہ چلو یہ بھی جانے دو، یہ بھی جانے دو۔ یا اللہ اگر تو ساروں پر ہی پکڑنے پر آ جائے تو فرمایا لو انما فی الارض وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ انسانوں کے گناہوں پر مؤاخذہ کر لے، پکڑ کر لے، تو روئے زمین پر کوئی جاندار زندہ نہ بچے۔ تو یہ اس کی رحمت ہے، وہ سب گناہوں پر نہیں پکڑتا، چند گناہوں پر پکڑتا ہے۔ پکڑنے کا مقصد بتا دیا، یہ پلٹ آئیں، رجوع کر لے۔ اب دیکھیے رمضان دیا کس لیے دیا تھا؟ سحری افطاری بڑی پرتکلف کریں، دعوتیں کریں اور اس طرح کے معاملات چلائیں، کاروبار ان کے عروج پر پہنچ جائیں، پورے سال کا خرچ اور کاروبار یہ سب اس مہینے میں کر لیں۔ ہاں یہ چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، یہ رمضان اس لیے دیا تھا تاکہ یہ اپنے گناہ معاف کروا لیں۔ 11 مہینوں کا لگا ہوا زنگ وہ اس ماہ میں اتروا لیں۔ قرآن پڑھیں گے زنگ اترے گا، استغفار کریں گے زنگ اترے گا، نمازیں پڑھیں گے زنگ اترے گا، اذکار کریں گے زنگ اترے گا۔ اللہ یہ چاہتا ہے ان کے وجود پر، ان کے جسموں پر، ان کے دلوں پر جو گناہوں کی غلاظت اور گندگی ہے وہ ساری دھو دی جائے۔ اس لیے تھا میرے عزیزو یہ رمضان، آج میں اور آپ 30واں روزہ اللہ کے فضل و کرم سے گزار رہے ہیں۔ ہاں لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے۔ آپ ماشاءاللہ دنیا میں معاملات چلاتے ہیں، ایک بندہ صبح سے شام تک محنت مزدوری کرے، صبح سے شام تک دکان پہ بیٹھے، اپنے آفس میں بیٹھے، اور شام کو جب اٹھ کے جانے لگے مقصد ہی پورا نہ ہو، ملے ہی کچھ نہ، کیا حالت ہوگی؟ بس یہاں پر اسی حالت کو مد نظر رکھیں۔ بندے کی چیخیں نکل جاتی ہیں، یار یہ کیا بنا، میں صبح سے شام تک اتنی میں نے جان ماری اور مجھے ملا ہی کچھ نہیں، ساری محنت گئی۔ یہی خبردار کیا گیا، بار بار سمجھایا گیا۔ رمضان آیا، گناہوں کی بخشش، اللہ کی طرف سے تو اتنا بندوبست، آج شام تک وہ سارے کا سارا بندوبست مکمل ہو جائے گا۔ جنت کے دروازے کھلے، آسمان کے کھلے، جہنم کے بند، روزانہ جہنم کی آگ سے آزادی کے سرٹیفکیٹ تقسیم ہوئے۔ ہر رات اللہ معاف کرتا ہے، روزہ رکھ لو گناہ معاف، رات کو قیام کر لو گناہ معاف، لیلۃ القدر تلاش کر لو پا لو گے گناہ معاف۔ یہ بار بار چیزیں اور اتنا زیادہ اجر و ثواب، پھر بھی اگر ہمارے گناہ معاف نہ ہو سکے تو پھر میرے عزیزوں فکر کی بات ہے۔ ہاں ابھی بھی وقت ہے، اللہ کی طرف رجوع فرما لیجئے۔ کہ روزے اس لیے فرض تھے تم متقی بن جاؤ، اس گنتی کو پورا کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی عظمتیں بیان کرو، اللہ کا شکر ادا کرو جس نے تمہاری یہ رہنمائی فرمائی، تمہیں یہ توفیق عطا کی کہ تم یہ نیکی کا سیزن بڑے بہترین انداز میں گزار سکو۔ اور انہی کو پھر کہا تم سے اللہ کو مطلوب ہے تقویٰ۔ تقویٰ کیا ہے؟
خل الذنوب صغیرها وکبیرها ذاک التقی، آپ نے صغیرہ گناہوں سے بھی بچنا ہے اور کبیرہ گناہوں سے بھی بچنا ہے، یہ ہے تقوی۔ روزہ رکھا، تربیت یہی ہے، روزہ رکھ کر صرف کھانے پینے سے نہیں رکنا، غلط بولنے سے بھی رکنا ہے، غلط کرنے سے بھی رکنا ہے، تو روزہ ہے۔ اب یہ ہے تقوی، اور انہی متقیوں کے لیے سارے انعامات ہیں، بھرا پڑا ہے قرآن۔ سارعوا الی مغفرہ، سابقوا الی مغفرہ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، دوڑو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، بھاگو۔ یا اللہ کدھر؟ فرمایا گناہ بخشوانے کے لیے اور اس جنت کے لیے جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اتنی وسیع و عریض اللہ کی جنت۔ یا اللہ کن کو ملے گی؟ فرمایا متقیوں کو، وہ متقیوں کے لیے تیار ہوئی ہے۔ کون ہے متقی؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ متقی وہ ہیں، تنگ دستی ہے، حالات اچھے نہیں یا حالات اچھے ہیں، خوشحالی ہے، ہر حال میں خرچ کر رہے ہیں، غصہ پی جانے والے، لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ اور اگلی بات والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، جب کوئی غلط کام ہو جائے، بے حیائی والا کام ہو گیا، اپنی جان پر ظلم ہو گیا، گناہ ہو گیا، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، گناہ پر معافی مانگ رہے ہیں۔ اور اگلی بات قابل غور ہے میرے لیے، آپ کے لیے اس موقع کی مناسبت سے بڑی اہم، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جب انہیں پتہ چل جاتا ہے میں یہ جو کر رہا ہوں نا یہ گناہ ہے، پھر وہ اس پر اڑے نہیں رہتے۔ جب پتہ چل گیا نا یہ گناہ ہے، اوہو میں تو گناہ میں پڑا رہا، لم یسروا، اڑتے نہیں، اصرار نہیں کرتے۔ جہنمیوں کی صفت یہ ہے، پڑھیے سورۃ الواقعہ، اللہ نے فرمایا جہنمی جہنم میں جائیں گے، یا اللہ ان کے جرائم کیا ہے؟ فرمایا کانوا یسرون علی الحنث العظیم، گناہوں پر اڑے ہوئے تھے، پتہ بھی یہ گناہ ہے، پھر اس پر جمے ہوئے ہیں۔ ہاں میرے عزیزوں، ہمیں غور کر لینا چاہیے، رمضان سے پہلے مجھ میں جو گناہ تھے، آج میں نے 30 دن کا کورس مکمل کر لیا، معمولی کورس نہیں ہے یہ، کروانے والا کورس یوں سمجھ لیجیے خود اللہ ہے۔ یار دنیا میں کوئی ادارہ، کوئی انسٹیٹیوٹ ہمیں کورس کرائے 8 دن کا، 10 دن کا، کتنی چینج آ جاتی ہے، ہماری صلاحیتیں کتنی بڑھ جاتی ہیں۔ طالب علم بھی تشریف فرما ہے، بڑے لوگ بھی، سمجھنا مشکل نہیں۔ یار دنیا میں ہم 10 دن کا، 15 دن کا، 20 دن کا شان سا کورس کریں بھی چند گھنٹوں کا، ہماری صلاحیتیں کتنی بڑھ جاتی ہیں، ہمارے اندر کتنی تبدیلی آ جاتی ہے، ہم اس فیلڈ میں کتنی مہارت حاصل کر لیتے ہیں۔ اور یہاں 30 دن کا کورس کر کے ہم وہاں کے وہاں ہی رہے۔ کورس شروع کرنے سے پہلے جو گناہ تھے وہ ساتھ ساتھ چلے آئے، 30 دن کا مہینہ مکمل ہوا وہ ساتھ ہی چل رہے ہیں۔ بتائیے پھر اس کورس کا ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ سوچئے نا، غور کیجئے، ادھر اس قدر فوائد اور یہاں وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ رمضان سے پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، اب بھی نہیں پڑھتا۔ نظر دوڑائیے نا ذرا، ہم سب غور کریں۔ رمضان شروع ہوا، چلے رات کو لیٹ ہی اعلان ہوا، چاند پاکستان میں لیٹ ہی چڑھتا ہے، رات بھی یہی کیفیت رہی، کہیں 12 بجے نہ اعلان ہو جائے صبح عید کا، لوگ گو مگو کی کیفیت میں
لیکن آپ دیکھیے چاند کا اعلان نہیں نہ ہوا تو پہلی جو رات تھی مغرب عشاء میں کیا حاضری تھی؟ اعلان ہوا رات کو، صبح فجر کی حاضری کیا تھی؟ کتنے دن چلی پھر یہ حاضری؟ گنتی کے 2 3 4 دن۔ جگہ نہیں مل رہی مسجدوں میں، مسجدیں کم پڑ گئی، تنگ پڑ گئی، اور پھر بعد میں وہی مسجدیں خالی۔ اور اب آج شام کو مغرب سے ملاحظہ فرما لیجئے، عشاء کے وقت مساجد دیکھ لیجئے کیا صورتحال ہے۔ نہ میرے عزیزوں، اللہ کو یہ ادا اچھی نہیں لگتی۔ اگر پہلے آپ بے نماز سے نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ کورس کرنے کے بعد اب آپ ایسے بن جائیں کہ آپ کی نماز چھوٹنے نہ پائے۔ مسلمان مرد ہے، تیری اصلاح ہونی چاہیے، تیرے چہرے پہ سنت رسول نہ تھی، تو نے 30 دن کا کورس کر لیا، اللہ یہ میرے نبی کی سنت، تیرا نبی کہتا ہے مجھ سے اگر محبت ہے تو میری سنت سے محبت کرو۔ چہرے پہ داڑھی سج جائے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو جائے، کاروبار بہتر ہو جائے، مال کا کمانا خرچ کرنا اچھا ہو جائے۔ اللہ پہلے حرام کماتا تھا، پتہ نہیں تھا، حرام کمانے والے کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اللہ میں نے چھوڑ دیا۔ عورت ہے، اللہ پردہ نہیں کرتی تھی، اللہ پردہ کروں گی۔ یار اس طرح سے کوئی تبدیلی آنی چاہیے، یا بس وہیں کے وہیں ہیں، 10 رمضان گزار لیے، 20 گزار لیے، یہ بھی گزر گیا، کیا فرق پڑتا ہے؟ نا 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 نا، ایسی جسارت نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے اب بھی رحمت کے دروازے کھلے رکھے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہی اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے میرے ایمان والے بندو آ جاؤ توبہ کر لو، اب بھی توبہ کر لو۔ کتنا مہربان ہے وہ اللہ، وہ کہتا ہے سچی توبہ کر لو، تنہائی میں بیٹھ جاؤ، ذکر اللہ خالیا، بالکل تنہائی میں بیٹھ جا، میرا ذکر کر، مجھے یاد کر، اللہ کتنی عظیم ذات ہے، مجھے پیدا کیا، کیا سے کیا بنا دیا، کہاں لا کھڑا کیا، اس کا دیا ہوا کھا رہا ہوں اور اسی کی بغاوتیں کر رہا ہوں۔ بندہ جب یہ تنہائی میں بیٹھ کر سوچتا ہے، ماضی پہ نظر دوڑاتا ہے، چیخیں نکلتی ہیں، وہ کہتا ہے ففاضت عینا، اگر یوں میرا ذکر کر کے تیری آنکھ بہہ گئی، جا میں تجھے ضمانت دیتا ہوں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں نہ ہوگا، میں تجھے اپنے عرش کا سایہ عطا کر دوں گا۔ سچی توبہ کر کے آ تو صحیح۔ اللہ کے نبی علیہ السلام توجہ دلاتے، خود کر کے دکھاتے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے، ہم توجہ کرتے، آپ کے منہ کی طرف دیکھتے، ہونٹ مبارک ہل رہے ہوتے، اور ایک ایک مجلس میں کہتے ہیں ہم نے گنا باقاعدہ کاؤنٹ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے 100 مرتبہ پڑھ جاتے رب اغفر وتب علی انک انت التواب الغفور، یا اللہ میں تیرا مصطفیٰ تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ میری توبہ قبول کر لے، تو توبہ قبول کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اور صحابہ کی بھی یہی تربیت، یہاں توبہ کر لو بچت ہو جائے گی۔ کئی واقعات ہیں، آنے والا آتا ہے، اللہ کے نبی جی طاہر نہیں، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، جنسی خواہش اس قدر غالب آئی، زنا کر بیٹھا، مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے کہا ارجع واستغفر اللہ، جا واپس پلٹ جا، اللہ سے معافی مانگ۔ کہتا نہیں بس پاک کر دیجئے۔ آپ نے تو بتایا دنیا میں سزا مل گئی، آخرت میں پھر نہیں ملے گی، مجھے پاک کر دیجئے۔ بار بار پوچھنے پر آپ نے پھر کہا اچھا یہ بتا کس سے پاک کروں؟ کہا جی زنا کر بیٹھا ہوں۔ پھر کہا، پھر یہ بھی تفتیش تحقیق کی، دیکھو کہیں اس کا دماغ تو نہیں خراب، یا اس نے کچھ شراب تو نہیں پی رکھی؟ کلیئر ہوگا نہیں بالکل ٹھیک ہے، ہوش حواس قائم ہے۔ کہا ٹھیک ہے لے جاؤ اور لے جا کر اس کو رجم کر دو۔ رجم کیا گیا، اتنی بڑی دنیا کی سزا بظاہر لگتی ہے نا، بہت بڑی سزا ہے، لے لی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لقد تاب توبتاً
لو قسمت علی امت لوسعتهم، اس نے ایسی توبہ کی ہے، یہ ماعز رضی اللہ تعالی عنہ ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ پوری امت پر تقسیم کر دی جائے نا ساری امت بخشی جائے۔ یہ ہے توبہ۔ دیکھو نا گناہ ہو گیا، اب یہ نہیں ہے اس پر اڑا ہوا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں اچھا جی زنا کر لینے کا معافی تو ہے نا، شراب پی لینے کی، بڑے بڑے گناہ کر لینے کی، جنت میں تو آخر چلے ہی جائیں گے نا، اس طرح کی۔ اور وہاں پر کیا ہے، اس قدر احساس، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جاؤ واپس چلے جاؤ، معافی مانگو، اللہ معاف کر دے گا، لیکن وہ گناہ کا احساس جینے نہیں دے رہا۔ تو میرے عزیزوں، یہ آخری روزہ آج، اور اس موقع پر ہم سچی توبہ کر لیں، اپنے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیں۔ یہ آخری دن، آخری گھڑیاں، کیا معلوم یہی ہماری قسمت کو بدل ڈالیں۔ اللہ کہتا ہے من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو سچی توبہ کر لیتا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کر لیتا ہے اور نیک عمل کرنے شروع کر دیتا ہے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ایسے لوگوں کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اچھا میرے بندے تجھ سے گناہ ہوتے رہے تو بھول کے کرتا رہا، حدیث میں آتا ہے بندے سے گناہ ہوتا ہے کہتا اللہ مجھے معاف کر دے، گناہ ہو گیا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ بھول گیا، اللہ پتہ ہی نہیں چلا، اللہ یہ معاملات چیزیں غالب آ گئی، اب اللہ کی محنتیں کر رہا ہے۔ اللہ پوچھتا ہے میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، میرے بندے کو پتا ہے اَلَهُ رَبٌّ، کہ اس کا ایک رب ہے، يَغْفِرُ الذَّنبَ وَيَأْخُذُ بِذَنبِهِ، اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہ پر اس کو معاف بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو پکڑ بھی کر سکتا ہے۔ ہاں یا اللہ تیرے بندے کو یہ احساس ہے، فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے معاف کر دیا، اس کو احساس ہے نا کہ میرا رب ہے، پکڑ سکتا ہے، معاف بھی کر سکتا ہے، معافی مانگ رہا ہے، معافی مل گئی، پھر گناہ ہو گیا، پھر معافی مانگ رہا ہے، اس کی روٹین ہے۔ کیوں؟ اس لیے شیطان نے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ، اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ سن لو میرے عزیزوں، میرے پیارے بھائیوں، میری خاطر، آپ کی خاطر اللہ نے دو قسمیں اٹھائیں، فرمایا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، اس نے کہا تھا اللہ تیری عزت کی قسم، اللہ نے کہا مجھے بھی اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم، جب یہ میرا بندہ تیرے نردے سے نکل کے آئے گا، غور کیجئے گا ذرا ان الفاظ پر، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، شیطان تو کہتا ہے میں گمراہ کروں گا، ہر طرف سے گھیرا ڈالوں گا، یہ تیرے نردے میں آ جائے گا، جیسے ہی اس کو موقع ملا تیرے نردے سے نکل کر ادھر میری طرف آ گیا، اگر اس نے مجھ سے معافی مانگ لی، اپنی عزت و جلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں اس کو معاف بھی کر دوں گا۔ آئیے اللہ کی قسم کی لاج میں نے اور آپ نے رکھنی ہے۔ یہ رمضان گزر رہا ہے، آج رخصت ہو رہا ہے اللہ کا مہمان ہم سے، پتہ نہیں اگلے سال مجھ سے، مجھ میں سے، آپ میں سے، ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا، یہ تو آتا ہی رہنا ہے جب تک اللہ نے یہ کائنات رکھنی ہے، لیکن ہمیں فکر کرنی ہے، اور آج ہی اپنے معاملات پر غور کر کے اپنے اس کورس کو مکمل کرنے سے پہلے فیصلہ کر لیجئے اور اپنی اصلاح کر لیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سمجھنے، عمل کرنے، اپنی اصلاح کر کے بہترین انداز میں آگے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله،
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد میرے پیارے بھائیوں اور محترم بزرگوں، دوسرے حصے میں تشریف فرما اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دی اس کے مطابق میں نے الحمدللہ آپ کو توجہ دلائی۔ میں یہ بات پھر دہراتا ہوں، یکم رمضان سے لے کر آج 30 رمضان تک اگر روزانہ کی بنیاد پر ہم ایک گناہ سے بھی توبہ کرتے چلے جاتے تو یقیناً زندگی سے 30 گناہ رخصت ہو جاتے، اور خوش نصیب لوگ ایسا کرتے بھی ہیں۔ اللہ کرے ہم سارے ہی ایسے ہوں اور اللہ ہمیں ایسا ہی بنا دے، لیکن فیصلہ کرتے دیر نہیں لگتی، لمحوں کی بات ہوتی ہے۔ بڑے سے بڑا گناہ چھوڑنا کوئی مسئلہ نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں بڑے عرصے سے سگریٹ پیتے آ رہے ہیں جی، بہت مشکل ہے، چھوڑا نہیں جا سکتا، لیکن الحمدللہ میں ایسے بھائیوں کو جانتا ہوں، ایسے بزرگوں کو جانتا ہوں۔ آج وہ بزرگ دنیا میں موجود نہیں، مجھے ناچیز کی زبان سے سنا حقہ سگریٹ حرام ہے، آج ان کے عزیز یہاں پر اس مسجد میں موجود ہیں، گواہی دے سکتے ہیں۔ بابا جی گھر گئے، اتنا پرانا پیتے آ رہے حقہ انہوں نے سارا کچھ توڑ تاڑ دیا کہ ہم نے مسجد میں نے حافظ صاحب سے سن لیا کہ حرام ہے۔ یہ دیکھو نا لمحوں کی بات۔ ایک بھائی کو جانتا ہوں سگریٹ یکدم چھوڑ دی، ایسی حالت ہوگی پاگل ہونے والا ہو گیا، کہتا لیکن اب نہیں قریب جانا، اور اب کیفیت یہ بڑا سکون میں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں گناہ چھوڑنے کی۔ یہ ایسے ہی ہم نے اپنے آپ کو قید کر رکھا ہے، وہ جی بڑا مشکل، شیطان کا حربہ ہے، وہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کے نردے سے نکلیں۔ تو یہ میں نے آخر میں جو حدیث کوٹ کی ہے نا، بس میرے عزیزوں میں تو یہ کہوں گا اللہ کی طرف ہو جائیے، شیطان کے نردے سے نکل آئیے، اللہ کی قسم کی لاج رکھ لیجئے۔ جب ہم اللہ کی بات کی اور اللہ کی قسم کی لاج رکھیں گے نا، پھر ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ ہماری لاج نہ رکھے۔ تو بس یہ چیز ہے، یہ پیغام ہے۔ کل انشاءاللہ العزیز عید آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس عید کو ہم سب کے لیے واقعی عید بنا دے۔ اور عید پتہ کیا ہے؟ لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کی نہیں ہے جس نے نئے کپڑے پہن لیے، بڑی عمدہ پوشاکیں پہن لی، بہت جناب دنیاوی سے وزینت کر لی، نہیں، عید اس کی ہے انما العید لمن خاف بالوعید، عید اس کی ہے جو اللہ سے ڈر گیا۔ انما العید لمن جاوز الصراط، عید اس کی ہوگی جو پل صراط پار کر جائے گا، عید اس کی ہوگی جس کے گناہ معاف ہو گئے، عید اس کی ہوگی جس کی نیکیاں قبول ہو گئیں۔ تو آؤ میرے عزیزوں، اسی انداز میں انشاءاللہ آج کے جو چند لمحہ حسن اتفاق جمعہ آج اور مبارک گھڑیاں گزر رہی ہیں، عصر کے بعد بھی قبولیت کا وقت ہے، بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر وقت ضائع کریں، عصر کے بعد بیٹھ جائیے یار، اپنے لیے عصر کے بعد مغرب تک اپنے لیے وقت نکال لیں، بیٹھ جائیں۔ اللہ مجھے سب پتہ ہے، مجھے اپنا ماضی پتہ ہے، جتنا مجھے پتہ ہے مجھ سے زیادہ تجھے پتہ ہے، بہت سارے راز میرے درمیان ایسے جو کسی کو بھی نہیں پتا۔ اللہ بس معافی چاہتا ہوں، اللہ بس معافی چاہتا ہوں، بس یوں اللہ کی منت طلب کریں گے، آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان آخری لمحات کو بڑا قیمتی بنا دے گا۔ تو انشاءاللہ کریں گے نا اللہ کی توفیق سے۔ یہ نہیں ہے عید کی تیاریوں میں وقت ضائع ہو رہا ہے، او فلاں چیز نہیں، یار کوئی نہیں، رہ بھی جائے گی، کیا ہے؟ اگر بخشش رہ گئی تو کیا بنے گا؟ کیا پتا آخری لمحات کی بخشش کام آ جائے۔ اچھا یہ اس وقت بھی میں نے تو اب جنت کے دروازے بند کروا دینے شام کو، سارے شیطان کھول دینے، یہ اس وقت بھی آ کے میرے در پہ بیٹھ گیا آخری لمحے میں۔ ہاں میرے عزیزوں، اس کی رحمت کسی وقت بھی جوش میں آ سکتی ہے، تو انشاءاللہ کریں گے نا سب لوگ، یہ کام کرنا اللہ کی توفیق سے
انشاءاللہ تعالی کل عید ہے، آئیڈیل پارک میں 6 بجے نماز عید ادا ہوگی۔ اللہ کی توفیق کے ساتھ آپ سب احباب بر وقت وہاں پر تشریف لائیں۔ آپ کو پتہ ہے وقت کی پابندی کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے، پھر نماز کے بعد خطبہ کے بعد دعا اور اختصار بھی ملحوظ خاطر ہوتا ہے۔ بر وقت آپ کی ہمیشہ کی طرح تشریف آوری وہ انشاءاللہ ہم سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ آخری گزارش میری یہ ہے کہ الحمدللہ آپ نے پورا مہینہ اللہ کی توفیق کے ساتھ بہت ساری عبادات کی، ہم سب نے کی، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ کہیں کمیاں کوتاہیاں رہ گئی، اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ مالی عبادات میں بھی آپ پیچھے نہیں رہے، مدرسے کے حوالے سے میں توجہ دلاتا رہا، آپ نے ماشاءاللہ بھرپور توجہ فرمائی، پھر ماشاءاللہ سولر سسٹم کے حوالے سے۔ اور میں آپ کو ایک بات عرض کروں، اے بچوں 1 منٹ رک جاؤ، ایک بات عرض کروں، الحمدللہ جمعے کے موقع پر میں نے توجہ دلائی، احباب نے توجہ فرمائی، لیکن آخری تاک راتوں میں نے جو توجہ دلائی، آپ ذرا تھوڑا سا خیال فرمائیے۔ 27ویں رات کو میں نے توجہ دلائی کہ ماشاءاللہ یہاں پر بچے پڑھتے ہیں، مقامی لوکل بچہ جو پڑھتا ہے یہاں پر، بچہ یا بچی، اس کا ماہانہ خرچہ ہے صرف 1500 روپیہ، اور اس کے علاوہ جو بچے ہمارے پاس یہاں مقیم ہیں، یہیں پر رہنا ہے، دن رات کپڑے بھی یہیں دھونے ہیں، کھانا بھی یہیں پکنا ہے، وہ ایک بچے کا خرچہ ہے صرف 6000۔ ویسے آپ دیکھ لینا ہمارے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، پک اینڈ ڈراپ بھی ہے، فیسیں بھی ہیں، کتابیں بھی ہیں، یونیفارم بھی ہے، ماہانہ خرچہ تو لگانے کام پہنچتا ہے، پھر بچے کو جیب خرچ بھی دیتے ہیں، سارا چلتا ہے نا۔ یہاں پر بچے پڑھ رہے ہیں اور اتنی آپ یوں کہہ لیجیے آسان اور سستی تعلیم۔ تو میں بتا یہ رہا تھا، پہلے 120 بچوں کا تقریباً بندوبست ہو گیا تھا، لوکل مقامی بچے، تو 27ویں شب کو ماشاءاللہ احباب نے ہمت کی تو ایک ہی رات میں 80 بچوں کا بندوبست ہو گیا، تعداد 200 کو پہنچ گئی، 150 بچہ ابھی باقی ہے۔ تو یہ جمعہ سننے والے حضرات، خواتین، پورے پورشن بھرے ہوئے، مجھے اندازہ ہے الحمدللہ۔ تو آپ سارے احباب بھی آج کے دن کوئی میرے ایسے بھائی بزرگ ساتھی جو ایک ایک بچے کی کفالت سے میں لیں کہ یہ بچہ پڑھے، اللہ کا قرآن پڑھے، اللہ کا دین پڑھے، میں انشاءاللہ اس کی کفالت ہر مہینے میں پے کروں گا، یا پورے سال کی یکمشت ادا کر دیں رمضان میں کہ ایک بچے کا سالانہ خرچہ 18000 روپیہ، چلو جی میں دے دیتا ہوں، اللہ نے مجھے مالی وسعت دی ہے، میں جناب زیادہ بچوں کا کر لیتا ہوں۔ تو یوں انشاءاللہ آپ نے اس پر توجہ کرنی ہے، یہ کہ میں یہ توجہ دلا رہا ہوں، اپیل کر رہا ہوں، لیکن آج کا جمعہ اس مقصد کے لیے نہیں۔ دوسری توجہ دلائی سولر سسٹم کی، آپ کو پتہ ہے بجلی کے بل اب یونٹ مہنگے ہو رہے ہیں، اور یہ سارے کا سارا سسٹم چل رہا ہے غلامیوں کے نتیجے میں، پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، ملک کی معیشت کا تقاضا بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ سب جانتے ہیں یہ 10 روپے پیٹرول مہنگا ہوا کن کے کہنے پر؟ جو آقا ہے IMF تقاضا کر دیتا، یہ کرو وہ کرو، ان کی پالیسیاں چل رہی ہیں۔ اللہ اس ملک کو غلامیوں سے نکال دے، ایک غلامی سے نکلا دوسری غلامی میں پڑا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے اس کے باوجود چل رہا ہے، انشاءاللہ چلے گا، اور اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کو بھی چلائے گا انشاءاللہ تعالی۔ بہرحال بجلی مہنگی، بل بہت زیادہ آ رہے ہیں، پھر میں جمعے میں کہتا رہتا ہوں، میرا دل نہیں کرتا کہ رمضان کے علاوہ یوں اپیلیں کی جائیں، لیکن پھر کہنا پڑتا ہے بھائیو بل آ گیا ہے، بل ادا کر کے جائیں۔ تو اس کا حل یہ نکالا سولر سسٹم لگوا لیا جائے۔ تو الحمدللہ جمعے میں اپیل کی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ 64,000 روپیہ، 1,0360 روپے، اس طرح سے کر کے پیسے بنے۔ لیکن الحمدللہ 29ویں رات کو میں نے توجہ دلائی، احباب نے ماشاءاللہ پلیٹیں ذمہ لی، 1 لاکھ کی تقریباً ایک پلیٹ بنتی ہے 545 واٹ کی، 1 واٹ کی ہم نے قیمت نکالی 200 روپیہ، 10 واٹ کی قیمت ہے 2000 روپیہ۔ میں تاک رات میں تشریف لانے والے احباب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ پورے رمضان میں تقریباً ہمارا بنا تھا 14 لاکھ کچھ، اور ماشاءاللہ اسی ایک رات کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے ہم 15 لاکھ کو مزید کراس کر گئے ایک رات میں۔ اس کا مطلب ہے آپ اگر توجہ کرنا چاہیں تو مسئلہ نہیں ہے، بات ساری ہے دل کو سمجھانے والی۔
آج جو میں نے گزارش کرنی ہے وہ یہ ہے میرے عزیزوں، جب تک دیکھو نا پروجیکٹ ہے 2 کروڑ کا، ممکن ہے 6 مہینے لگے، ممکن ہے 7 لگے، لیکن انشاءاللہ ہم نے کرنا ضرور ہے۔ کہیے انشاءاللہ کہنے میں تو کوئی خرچہ نہیں ہے نا یار میرے عزیزوں، انشاءاللہ کرنا ہے۔ اب اس کے پیچھے پڑ گئے تو اس کو پایہ تکمیل تک اللہ کے فضل سے پہنچانا ہے، لیکن اس وقت تک جو بل آنے ہیں بجلی کے وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو ماشاءاللہ کوئی میرے ایسے بھائی گرمیوں میں بل زیادہ آتا ہے، ٹھیک ہے، بعض اوقات 4 لاکھ 5 لاکھ کو بھی متجاوز ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے اتنا بڑا ماشاءاللہ سسٹم ہے، دن رات، یہ اللہ کا شکر ہے، ہمارا مرکز ہمارا ادارہ صبح تہجد کے وقت کہنے کھلتا ہے اذان فجر سے پہلے اور رات گئے تک، جب مرضی لوگ آئیں، دن رات کلاسیں چل رہی ہیں ماشاءاللہ، ترجمہ قرآن کلاس ہو رہی ہے، بچوں کی کلاسیں ہو رہی ہیں، بچیوں کی کلاسیں ہو رہی ہیں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے اس مرکز کو اتنا بارونق بنا رکھا ہے، جتنے لوگ اس کی رونق کے اندر خدمت سر انجام دیتے ہیں، میری دعا ہے اللہ ان کے گھروں کو بھی بارونق بنائے۔ تو میرے عزیزوں ایسے ساتھیوں کی ضرورت ہے، کیونکہ پچھلی بار جن ساتھیوں نے اعلانات کیے تھے وہ اس سال بھی پورے نہیں اتر سکے، بل زیادہ آ جاتا ہے تو کہتا ہوں میری تو توقع نہیں تھی اتنا بل ہوگا، کوئی بات نہیں، زیادہ ساتھی جڑ جائیں، کہتا نہیں میں اتنا بل دے سکتا ہوں۔ گرمیوں میں یہ ہے بل زیادہ ہے، سردیوں میں ذرا بل کم آتا ہے، 80,000 90,000 لاکھ روپے تک تقریباً۔ تو کوئی میرے ایسے ساتھی بھائی جو بلوں کی مد میں اعلان کرنا چاہیں، کوئی ایسے میرے بھائی ساتھی جو بل کی مد میں کہ فلاں بل میں دے دوں گا، مثال کے طور پر اب یہ رمضان ہے، میرا بھائی ماشاءاللہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو برکت دے، اس نے کہا جب تک زندگی رمضان کا بل میں نے دینا ہے، خوش نصیب بھائی ہے، اللہ اس کی زندگی میں کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ اس نے مجھے کہا نام نہیں بتانا تو میں نہیں بتاتا، اس کو پتا ہے، مجھے پتا ہے، میرے رب کو پتا ہے۔ رمضان کے بعد پھر اگلا بل آئے گا مثلا اپریل کا، مئی کا، گرمیاں شروع ہو رہی ہیں، تو کوئی ایسے ساتھی جو اعلان کرنا چاہتے ہوں اوپر والے پورشن سے نیچے والے سے، بے شک بعد میں مجھے مل لیجئے گا۔ میں نے آپ کو کہا تھا اس بار کھڑا نہیں کرنا، لیکن آپ نے بھی اب پورا خیال کرنا ہے، یہ نہ ہو کہ پھر جب بل آئے پھر مجھے یوں ہی کہنا پڑے۔ اب یہ بچے آپ کے پاس آ رہے ہیں تو آپ سارے احباب اللہ کے فضل و کرم سے دل کھول کر آج اللہ کے گھر کے ساتھ، دین کے اس مرکز کے ساتھ بھرپور تعاون فرمائیں، اور یوں سمجھ لیں اس رمضان کی یہ آخری صدقہ ہے، یہ خیرات ہے۔ دیکھو نا اللہ کی قدرت ہے، صدقہ خیرات تھوڑا تھوڑا ہم دیتے ہیں، اللہ کتنے بڑے بڑے کام چلا دیتا ہے، یہ اللہ کے کام ہیں۔ دنیا کے سارے بڑے بڑے بجٹ لگے، ہماری زکاتیں صدقے لگے، اللہ نے کتنا بڑا کرم کر دیا، سپر پاور کو اللہ نے شکست دے دی۔ اور یہ مراکز کا چلنا، یہ مدارس کا چلنا، ان کا پیچھے کوئی بیک اپ نہیں ہوتا، فلاں جگہ سے ہو رہی فنڈنگ، فلاں جگہ سے ہو رہی ہے۔ یہ تو دیکھو نا چھوٹا سا اپنا گھر چلانا ہوتا ہے تو بندے کے کتنے مسائل بنتے ہیں، گھر نہیں چلتے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کا یہ مرکز چل رہا ہے، الحمدللہ 2 مدرسے چل رہے ہیں، یہ مسجد ہے اللہ کے فضل و کرم سے، پھر اس کے ساتھ میڈیکل سینٹر ہے، خدمت کے کام ہو رہے ہیں، یہ محض اللہ کا فضل ہے، آپ سارے احباب کی دعائیں ہیں۔ تو ایسے میرے بھائی جو اللہ کے فضل و کرم سے اس کار خیر میں ماہانہ طور پر حصہ لینا چاہتے ہوں، اوپر والے پورشنوں میں بیٹھے ہوں، نیچے بیٹھے ہوں، خواتین میں سے ہوں، تو وہ ضرور اس کار خیر میں اللہ کے فضل و کرم سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ابھی ہم اللہ کے فضل و کرم سے نماز میں قنوت نازلہ کریں گے، دوسری رکعت میں۔ ہاں آخری یہ دن ہے، بھرپور اس کے اندر دعائیں، التجائیں، اور یہ دعا والی عبادت سب سے عظیم الشان عبادت ہے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے دعا کروانی ہے، جی انشاءاللہ تعالی عید کے موقع پر بھی دعا ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے، آج انشاءاللہ عصر کے بعد بھی دعا ہوگی۔ جو احباب تشریف لانا چاہیں، شریک ہونا چاہیں، وہ یہاں پر اثر ادا کریں، انشاءاللہ تعالی ہم اللہ کے فضل و کرم سے دعا کریں گے۔ اس بات کی مسرت ہے، ہم نے 29ویں شب کو دعا کی تو بعض میرے بھائی بزرگ بتانے لگے کہ یار ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا دعا اس طرح بھی ہوتی ہے، دعا کا پتہ چلتا ہے دعا کرنی کس طرح ہے۔
اللہ کی تعریف کریں، درود شریف پڑھیں، قبلہ رخ ہو کے بیٹھیں، دل حاضر ہو اور پوری توجہ یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں الہام و زاری کرتے ہوئے تو اس انداز میں دعا کا اہتمام. تو یہ دعائیں جو ہوتی ہیں نا ان کا اللہ کے فضل و کرم سے فائدہ ہوتا ہے. اور احباب نے کیا بھی رکھا ہے تو انشاءاللہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے دعا کریں گے. جو میں نے عرض کیا آپ سب نے سنا، اللہ ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.